अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साइफर केस का जो ट्रायल है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ अडयाला जेल में बतौर जे ट्रायल और एक इन कैमरा जिसको खुफिया ट्रायल भी कहा जाता है बड़ी तेजी से के साथ चल रहा है। और आज मैंने सोचा मुख्तसरन थोड़ी सी आपको अपडेट कर देते हैं कि इस वक्त ट्रायल में क्या सूरत हाल है। ट्रायल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ट्रायल है उसमें जो दो मुल्जमान हैं, इमरान खान साहब और जो साबिक वजीर आजम हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे शाह महमूद कुरैशी, वो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। इसके अलावा कोई और शख्स उस हुकूमत में से, उस पूरे निज़ाम में से अंडर ट्रायल नहीं है। इस ट्रायल में एक बड़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अगर अपने जहन पे जोर डालें तो ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और ये तमाम अल्फाज जिन लोगों ने पब्लिकली फर्स्ट टाइम अदा भी किए थे और वो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, ना उनका बयान है ना वो इसके अंदर मुल्जमान हैं। और ये एक बड़ा अजीबो गरीब सा ट्रायल है। और इवन जो प्रोसिक्यूशन की केस की थ्योरी है जिसके मुताबिक जहां ये साजिश तैयार की गई, जो इस वक्त ये एलिजेड मुबैना साजिश जिसको कहा जा रहा है, जहां ये साजिश तैयार की गई उस कमरे में चार लोग बैठे हुए थे। और बकौल जो एफआईआर की अगर आप मतन पढ़ें तो उस मतन के मुताबिक इन चार लोगों ने आपस में बैठ के एक डिस्कशन की और वहां से इस साजिश का, क्योंकि एक जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसके लिए प्लानिंग और वो मंसूबा साजी बड़ा जरूरी होती है। तो अब उनके अपने मतन के मुताबिक मंसूबा साजी करने वाले मीटिंग के अंदर चार लोग बैठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी, ये दो मुल्जमान हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, जो कि गवाह हैं इस केस में। वो सुल्तानी गवाह नहीं है, गवाह हैं खाली, और वो गवाही दे रहे हैं कि जी बैठ के ये बात हुई और ये कहा कि इसको ऐसा बयानिया बना लो, और इसमें जो आपकी ये उन्होंने साइफर दिया था खान साहब ने, जो उन्होंने गुम कर दिया। और चौथे जो वहां पे मौजूद थे वो सीनियर वजीर थे असद उमर साहब। अब हैरान कुन तौर पर ना वो गवाह हैं ना वो मुल्जिम हैं। उनका उस कहानी में जिक्र तो है एक कलीदी किरदार के तौर पर, लेकिन उसके बाद जो है वो सफ़ा मिसल जो है वो खामोश है, और ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है। अब आते हैं ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। ट्रायल की प्रोसीडिंग्स अभी तक जो इस वक्त अहवाल है, क्योंकि ये एक जहन में रखिएगा ये खुफिया ट्रायल है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड हैंड ही हम तक पहुंचती है। और ट्रायल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी बात है, इसमें जो मुस्तनद बात तो खान साहब के वकला ने भी की है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी मीडिया से बात की है। और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो पहले तीन गवाह हैं उनकी, पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपको बताया था कि उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ जिसको कहते हैं, यानी उनका बयान जो है वो अदालत ने रिकॉर्ड कर लिया और अब उनकी जिरा भी जो हो गई है। अच्छा, इस बयान के ऊपर आने से पहले आपको मैं याद कराता चलूं कि खान साहब को इस केस में जो फर्द जुर्म आयद की गई है, उन्होंने उसके ऊपर जो फर्द जुर्म को कबूल किया, यानी कि फर्द जुर्म का लगाया जाना, ये नहीं कि उन्होंने जो उनके ऊपर फर्द जुर्म लगाई गई उससे इल्जामात से इनकार किया, यानी कि नॉट गिल्टी प्लीड किया है। और अब वो ट्रायल चलना है, जारी बात है। लेकिन खान साहब ने फर्द जुर्म के जो अतलाक के वक्त जो कानूनी नकात हैं वो पूरे करने हैं, यानी कि जो मुझ पे इल्जाम है बिलफर्ज, तो मुझ पे जो इल्जाम होगा उस इल्जाम की पूरी तफसील मुझे मिलनी चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। इमरान खान साहब को या उनके वकला को इस केस में तमाम जो रिकॉर्ड है वो नहीं दिया गया है, यानी कि इस केस के अंदर जो इल्जाम है, जो साइफर है, वो मौजूद नहीं है। उसके बाद जो काबीना के मिनट्स हैं वो मौजूद नहीं है, और दीगर जो चीजें हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसको अदालत में चैलेंज किया गया, अदालत नहीं मानी, और यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब वापस आ जाते हैं जो खान साहब के ऊपर, इधर इस वक्त गवाह तीन गुजरे हैं। चूंकि इस ट्रायल के अंदर ये खुफिया ट्रायल है और ये तीन गवाहों के ऊपर जिरा में ये बात साबित हो गई है कि ये ट्रायल क्यों खुफिया रखा गया है,
کیونکہ جب جرا کے لیے ان گواہوں کے ساتھ جو سوالات کیے خان صاحب کے وکلا نے اور شاہ محمود قریشی کے وکلا نے، کہ مثال کے طور پہ ایک گواہ ہے وہ پیش ہوا اور اس نے بتایا جی کہ وہ سائفر کو ڈی کوڈ کرتا ہے، اس کا کام ہے کہ جو سائفر ہے جو ایک خفیہ زبان میں ہوتا ہے، اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، اس کو وہ ڈی کوڈ کرتا ہے اور اس کو انگریزی میں لکھتا ہے اور پھر وہ آگے دیا جاتا ہے۔ اب اس نے بتایا کہ جی یہ سائفر آیا، یہ اب وہ جس چیز کا ایویڈنس دے رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ ایویڈنس کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ سائفر جو اس کا پروڈکٹ ہے، جو اس نے ڈی سائفر کیا، جو اس نے عام زبان میں لکھا، انگریزی میں لکھا، وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر جب خان صاحب کے وکلا اس سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو سائفر آپ کہہ رہے ہیں وہ آیا، وہ سائفر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، وہ سیکرٹ ہے۔ اس سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، وہ سیکرٹ ہے۔ اس سائفر کے اندر دھمکی تھی یا نہیں تھی یہ ہم نہیں بتا سکتے، وہ سیکرٹ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران خان کے اوپر مقدمہ کیا ہے؟ اگر آپ کا گواہ گواہی کے دوران کراس ایگزامینیشن میں، اس کی میں تھوڑا سا عوام کو بتا دوں کہ پہلے ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ گواہ نے یہ کہا ہے۔ پھر جب اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے تو وہ جو گواہ جواب دے رہا ہوتا ہے ان کو لکھا جاتا ہے کہ گواہ نے یہ کہا ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر جو اس کی آرڈر شیٹس بنیں گی، اس کے اندر جو گواہی آئے گی، تو گواہی میں تو پورے کراس ایگزامینیشن میں جو آپ کا گواہ ہے جو وہ چیز پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خفیہ ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ خفیہ ہے، آل دو ٹرائل بھی خفیہ ہے۔ چلیں اگر یہ بھی میں مان لوں کہ یہ اگر اوپن ٹرائل ہوتا اور وہ کہتا نہیں یہ چیز پبلک نہیں ہے، پبلک ڈاکومنٹ، لیکن ٹرائل تو خفیہ نہیں ہے، ٹرائل تو خفیہ ہے، سوری۔ تو اگر ٹرائل خفیہ ہے تو پھر انصاف کے اصولوں کے مطابق جو ملزم ہیں یا ملزمان ہیں ان کو اور ان کی قانونی ٹیم کو تو دسترس ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر جس کا غلط بیانیہ بنانے کا اور ملک کو بدنام کرنے کا الزام ان کے اوپر ہے۔ تو اس وقت یہ جو اتنی بڑی بونگی ماری گئی ہے ہمارے بھائی لوگوں کی طرف سے کہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بڑا جناب کیس گھڑا ہے، اور یہ کیس آپ یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایک ہماری ہسٹری میں ایک جو کالا دھبا ہے ہمارے جوڈیشل پروسیس کے اوپر، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ٹرائل ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر بھی قانون کی کافی دھجیاں اڑائی گئی، اور جو 100 جو کو کنسپریٹر ہوتا ہے اس میں پہلا کیس ہے اور آخری کیس ہے جس میں سزائے موت دی گئی، اس لیے وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ بھی کوٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اب دوسرا کیس بننے جا رہا ہے ہسٹری کا، جس کے اندر ہم اور ہماری عدلیہ کے منہ پر کالک ملی جانے والی ہے کہ ہم ایک ایشو کے اوپر، ایک شخص کے اوپر جو سابق وزیر اعظم ہے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک ایسا مقدمہ چلا رہے ہیں جس میں 7 سال سزا ہونی ہے، لیکن عالم یہ ہے ڈیو پروسیس کا کہ جس چیز کے اوپر مقدمہ بیس کرتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ چلیں آج آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ ریکارڈ کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی سائفر کو اس وقت خفیہ چیز رہ تو نہیں گئی، وہ جو پیغام ہمارے سفیر نے ہمیں بھیجا تھا وہ تو انٹرسپٹ پورے کا تقریباً چھاپ چکا ہے، اور اس کی تحریر کے مطابق دھمکی تو دی گئی، کیونکہ عمران خان کے اوپر الزام یہ ہے کہ باہر سے جو چٹھی آئی، جو سائفر آیا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا کہ جی ہمیں کوئی دھمکی آئی ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی دھمکی نہیں آئی تھی، یہ الزام ہے۔ اب اگر وہ جو چٹھی ہے جو اس وقت مارچ میں 2022 میں آئی، اگر اس چٹھی کا متن یعنی کہ اس سائفر کا متن ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا، آن ریکارڈ ثابت ہو جائے گا کہ دھمکی تھی، کیونکہ اس سائفر کے اندر سفیر خود لکھ رہا ہے دھمکی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں یہ تو آپ کے اس وقت جسے کہتے ہیں نا ریکارڈ کے وٹنسز جن کو ہم کہتے ہیں، جو آ کے ریکارڈ پیش کرتے ہیں، سائفر ٹرانسلیٹ کرنے والا کہتا ہے جی میں نے سائفر ٹرانسلیٹ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا۔ ابھی جب کل اعظم خان کا گواہی ہونی ہے، یا جو امبیسڈر اور فورن سیکرٹری ہمارے ریٹائرڈ ہیں اسد مجید، جب ان کی گواہی ہونی ہے، ان سے جب سوال کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے کیا پیغام بھیجا تھا، وہ اس سے کیسے منحرف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کراس ایگزامینیشن میں وہ انٹرسپٹ کا ہی جو متن ہے وہی اٹھا کے اگر ان کو کنفرنٹ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسد مجید صاحب جھوٹ بولیں گے کہ ڈونلڈ لو نے یہ نہیں کہا تھا اور یہ رپورٹ انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ سائفر کا متن نہیں تھا؟
کیا یہ جو سزا اس میں جس کا طے یہ خفیہ ٹرائل میں پہلے سے خفیہ طور پہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے اور عمر قید کی سزا دینی ہے اور الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے دینی ہے تاکہ ان کی نااہلی کروائی جا سکے، وہ الیکشن سے باہر ہوں، تو اس چیز کے اندر یہ جو ٹرائل ہے یہ شیم ٹرائلز کو کہا جاتا ہے، یہ خفیہ ٹرائل کے ساتھ ساتھ ایک شیم ٹرائل بھی ہے۔ تو اس شیم ٹرائل کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم رہے گا آگے آنے والے دنوں میں، اور مجھے نہیں پتا یہ چیز کیسے نگل سکے گا ہمارا ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، کہ ایک مقدمہ جو چلا رہے ہیں اور ہم نالائق اتنے ہیں، خواہشیں ہماری بہت ہیں لیکن ہم نالائق اتنے ہیں کہ ہم نے جس قتل کا مقدمہ عمران خان کے اوپر بنایا ہے اس میں لاش ہی نہیں ہے، وہ لاش ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو آپ سائفر کا مقدمہ بنا رہے ہیں بھیا وہ سائفر تو لگا دو۔ یاد رکھیے کہ عمران خان نے ایک جلسے میں بھی کہا تھا، گولڈن الفاظ تھے کہ اس معاملے کو جتنا کھولو گے اتنی میری بات سچ ثابت ہوگی، اور وہ بات سچ ثابت ہوگی کیونکہ دیکھیے اب اس مقدمے میں دفاع کے طور پہ اگر سائفر آ جاتا ہے تو اس سائفر کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، دھمکی تو لکھی ہوئی ہے، اسد مجید نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو منٹس ہیں، جو وہ دو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز ہیں، میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کی سربراہی کی، اس وقت کے آرمی چیف، آئی ایس آئی کے چیف، نیول چیف، ایئر چیف، سینئر وزراء، سارے ان میٹنگز کا حصہ تھے۔ وہ منٹڈ میٹنگز ہوتی ہیں اور ان منٹڈ میٹنگز کے اندر اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ دھمکی دی گئی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ چیز منٹڈ بھی ہے اور وہ ریکارڈ میں اگر آپ اس کو حصہ نہیں بنا رہے تو جو آپ سزا دلوانے جا رہے ہیں وہ کیوں کر اپنے پاروں پر کھڑی ہو سکے گی؟ کیونکہ اس وقت جو سائفر کا مقدمہ ہے اور پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کی جو تیاریاں جس طرح سے ہو رہی ہیں، دونوں کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تاریک ہے، اور وہ تاریک اس لیے ہے کہ نہ ہی دھاندلی شدہ الیکشن کسی نے ماننا ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دنیا میں بھی کسی نے نہیں ماننا، اور اسی طرح سے یہ جو ٹرائل ہے اس کو بھی کسی نے نہیں ماننا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو آپ خفیہ ٹرائل چلا کر خفیہ فیصلہ دے کر خفیہ سزا دے دیں، کل آپ اپیل بھی خفیہ کریں گے اور اس اپیل کے اوپر جو دوسری اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی وہ بھی خفیہ ہو جائے گی۔ یہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بلاسٹ۔ ایک یہ سسٹم میں چیزیں ایک دن بلاسٹ ہو جائیں گی، اور اس وقت جو یہ نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سارا ایک شام چیز بنا رہے ہیں، یہ نہیں چل سکے گی، یہ نہیں پنپ سکے گی۔ تو اس لیے اچھا دیکھیے نالائکی کی انتہا دیکھیے، کیونکہ فیکٹری ایک ہے جہاں سے یہ سارا مال تیار ہو رہا ہے، کیونکہ جس فیکٹری سے یہ مال تیار ہوا کہ جی سائفر کیس کا، کیونکہ لیگل تو بیسس کوئی ہے نہیں، اسی فیکٹری سے ابھی چونکہ وہ فواد چودھری جو بیچارے کو پہلے ہی دبا کے اس سے بیان دلوا دیا تھا، اور اس کا قصور شاید یہی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وہ باتیں نہیں کر رہا جو کچھ باقی لوگ جا کے کر رہے ہیں، جن کو کچھ زیادہ لالچ ہوگی، وہ فواد چودھری نہیں کر رہا فار واٹ ایور ریزن۔ اب اس کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ ایسے کیسز ہیں کہ جو بنانے والے ہیں وہ میرا خیال ہے چاہتے ہیں کہ کمپنی سرکار بدنام ہو۔ پہلے اس کے اوپر ایک کیس بنا جی کہ 50 لاکھ روپیہ کسی نے دیا، وہ کھا گئے اور مانگنے گئے تو انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مطلب وہ آج بھی وہ بندہ عدالت میں جا کے کہتا ہے بھائی میرے خلاف پٹیشن تو پیش تو کرو جس کی کمپلینٹ ہے میں بھی دیکھ لوں کہ میں نے کس سے پیسے لیے تھے۔ اس کے بعد آج ایک نئی ایف آئی آر منظر عام پر آئی ہے کہ جی جب وفاقی وزیر تھا فواد چودھری تو اس نے کوئی منجی چوری کر لی تھی، یعنی کہ کوئی لٹرلی اس کے اندر اس کو پڑھیں تو آپ کو ہنسی نہیں رکتی آپ کو، کہ بھینس چوری کے بعد وہ کہتے ہیں مجھ چوری کے بعد اب منجی چوری جو ہے اس کا مقدمہ فواد چودھری پہ کر دیا گیا ہے۔ تو ویسے میرا خیال یہ ہے اور میرا مشورہ بھی فواد چودھری کو یہی ہوگا کہ اس کی اب کی بات تھوڑا سا ڈٹ جائیں، ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ نے بھی دیکھ لی ہے، شاید آپ کا بھی وہ جو ناکردہ گناہ تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے آپ کے خلاف ہیں، اور جب میں آپ کا نام لیتا ہوں ان کو پسند نہیں آتا، وہ بھی دھل جائیں گے اگر آپ اس وقت کھڑے رہے اور اصول پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سائفر مقدمہ ہے اس کے اندر چونکہ اس وقت کوئی میرے خیال ہے آدھا درجن محفوظ فیصلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں فرد جرم کے عائد کرنے کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن گل اورنگزیب کے پاس یہ ٹرائل خفیہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے وہ بھی محفوظ ہے، آلدو جو
ثاقب بشیر صحافی ہیں جو کور کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھ کر کہ شاید اگلے ویک یہ ٹرائل پبلک کر دیں۔ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، کمپنی بہادر ایکسپوز ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بلنڈرز اس ٹرائل کے اندر ہیں وہ پورا زور لگائیں گے کہ کس طریقے سے ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ نہ آ سکے۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ اگر میرے تجزیے سے مطمئن ہیں اور میری آواز بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔